गुज़िश्ता पौने 2 साल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और इन 2 सालों में इमरान खान साहब के खिलाफ जितने केसेस आए, अफसोस की बात यह है कि उस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पर आज दिन तक जितने भी केसेस दायर किए गए, कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव जजमेंट, कोई भी इसके ऊपर फैसला ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आया, ना लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से आया, और फंडामेंटल राइट्स की रोज वायलेशन जो है वो होती रही। मैं आपको सिर्फ कल का अगर हवाला दूं तो कल मेरी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात बहुत अरसे के बाद हुई, तकरीबन 1 महीने के बाद हुई। वो क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, वो क्या दहशतगर्दी का थ्रेट या अलर्ट था, जिसकी वजह से डियाला जेल में तमाम ट्रायल्स, तमाम मुलाकातें, इमरान खान साहब की भी और आम कैदियों की भी, वो सब जो थी वो सस्पेंड रही गुज़िश्ता 1 महीना। और जब कल उनसे मुलाकात हुई फाइनली, तो वहां पर मालूम पड़ा इमरान खान साहब बहुत विजिबली पर्टर्ब थे, जो उनको सलूक उनके साथ रखा गया। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, एक लीडर हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के, ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी, उनको बड़ी इनह्यूमेन कंडीशंस में उनको रखा गया, बगैर बिजली के रखा गया। 5 दिन तक ना दिन ना रात, कोई लाइट नहीं, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं, कोई फैमिली से मुलाकात नहीं, कोई वकला से मुलाकात नहीं। तो ये बड़े डिस्टर्बिंग और बड़े कंसर्निंग और बड़े अनफॉर्चुनेट वाकयात हैं, जिसके लिए हमने कल जो है वो आवाज़ उठाई। मैं साथ ही साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि ख़वातीन की हद तक ये बहुत खुशाइन बात है कि बुशरा इमरान साहिबा, इमरान खान साहब की अहलिया और इमरान खान साहब की बहनें उज़मा खान और अलीमा खान की फाइनली उनकी ऑर्डील तो ख़त्म हो चुकी है, मगर लाहौर में अभी भी बेशुमार ऐसी ख़वातीन हैं, जैसे जो पहली खातून मेरे माइंड में आती हैं वो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, एल्डरली फीमेल हैं, उनकी एलमेंट्स हैं, कैंसर पेशेंट है, मगर आज दिन तक उनको रिलीफ नहीं मिली, आज दिन तक उनकी इनकार्सरेशन जो है वो चल रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल जो आज के इलेक्शंस हो रहे हैं, इनके बाद एक बेहतर साल होगा हमारी अदलिया के लिए, लीगल फटर्निटी के लिए, और बहुत अहम किरदार है जो बार को और बार के ओहदेदारान को जो अदा करना है इस मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क के फलाह के लिए और आने वाले वक्त में, ताकि पाकिस्तान इन द राइट डायरेक्शन जो है वो मूव करे। अदलिया की आज़ादी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इस सब में मैं आज के तमाम कैंडिडेट्स को जो है वो मुबारकबाद पेश की जो अदा करूंगा। अच्छा कॉन्टेस्ट चल रहा है, काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आज कसीर तादाद में वोट डालने आए हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि मे द बेस्ट में विन, और इंशाल्लाह आकर वो अपना किरदार भी भरपूर अदा करें। द मच नीडेड किरदार इस वक्त, ऑल आइज आई वुड से ऑन द लीगल प्रोफेशन, ऑन द जुडिशरी। आप देखें कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितनी इंपॉर्टेंस ले चुका है हमारा जो है ये हमारी अदालतें और हमारा ये तमाम प्रोफेशन को बड़ी इंपॉर्टेंस है इसको। तो इसके लिए इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि ये बेहतरी का साल हो। थैंक यू वेरी मच। आपने दोनों ग्रुप के स्लोगन तो पढ़े होंगे, एक ग्रुप का नारा है एंटी एस्टैब्लिशमेंट और सबसे आईनी करनी, दूसरे ग्रुप का नारा है कि सुप्रीम कोर्ट हाउसिंग सोसाइटी और वकला के लिए फंड वगैरह। तो इन दोनों में से कौन सा आपको ज्यादा बेहतर लगता है? देखें, अगर बंदा अपनी लालच को छोड़ दे और अपनी सेल्फिश अप्रोच को ना रखे, तो हाउसिंग सोसाइटी बाद में आती है। सबसे पहले मुल्क आता है, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन आता है, सबसे पहले आईन आता है, और सबसे पहले जो है फंडामेंटल राइट्स आते हैं मेरी नज़र में। तो मैं दोबारा यही कहूँगा कि हमारे प्रोफेशन का, हमारी अदलिया का जो वकार है कुछ अरसे में वो काफ़ी मजरू हुआ है और काफ़ी बुरे तरीके से हम हर्ट हुए हैं। तो ये साल हम उम्मीद करते हैं बेहतरी का साल हो। ये साल किसी हाउसिंग सोसाइटी, तो 3-4 साल से ये मैं नारा सुन रहा हूँ कि इसी स्लोगन पर इलेक्शन लड़ा जा रहा है। हाउसिंग सोसाइटी एक इंडिविजुअल की हद तक है, हमें बियॉन्ड हाउसिंग सोसाइटी पूरे मुल्क के लिए, पूरे मुल्क की आइन और बका को और पूरे मुल्क की इकॉनमी को हमने मद्देनजर रखना है। सिर्फ अपनी पर्सनल गेन्स को और पर्सनल अपनी जो है वो बेनिफिट्स को से बालातर होके जो है वो सोचना होगा। थैंक यू। कि बुकला जो है वो एक ऊपर लग के दोनों ग्रुपों को पता चल रहा है कि एक रूलिंग की हमारी है, एक पीटीए की हमारी है, जबकि बुकला जो एक प्रोफेशनल और न्यूट्रल है। आज ये चीजें जब सामने आई हैं तो बहुत सी चीजें जो है खुलकर सामने आ गई हैं। देखिए, ये अनफॉर्चुनेटली हमारे प्रोफेशन की एक दिक्कत है कि आप पे लेबलिंग हो जाती है और आप पर ब्रांडिंग हो जाती है।
جیسے گزشتہ 1.5 سال سے میں عمران خان صاحب کا اگر وکیل ہوں تو ایک تاثر یہ ہوگا کہ غالباً میں پی ٹی آئی ہوں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے. آئی ایم اے پروفیشنل لائر. میں جنرل پرویز مشرف کا بھی وکیل رہا، میں جہانگیر ترین صاحب کا بھی وکیل رہا، میں عمران خان صاحب کی بھی 1.5 سال سے وکالت کر رہا ہوں، اور شاید اسی لیے وکالت کر رہا ہوں 1.5 سال سے کیونکہ پروفیشنل رہ کے وکالت کی ہے. میرا خیال ہے جو الیکشنز ہیں ان کا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی سے افیلیشن سے بہت اوپر جو ہے وہ ہو کر ہمیں سوچنا چاہیے. پولیٹیکل پارٹیز آر اے فیکٹر، شوڈ ناٹ بی دا فیکٹر. بٹ انفارچونیٹلی اس وقت ٹرینڈ یہی چل رہا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کا بار پالیٹکس میں اور بار کی کینڈیڈیٹس میں عمل دخل اور سٹیکس بہت ہائی ہیں. یہ نہیں ہونے چاہیے. یہی وہ چیزیں جہاں سے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری خطرے میں آتی ہے، اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے وہ بار پالیٹکس میں اور بار کینڈیڈیٹس میں ان نیسیسری بے جا ایکسیسو انٹرفیئرنس آف دی پولیٹیکل پارٹیز ہے. میں پرسنلی اسپیکنگ میں اس کے خلاف ہوں. یہ وکلا کا ایک پروفیشن ہے. آپ نے یہی دیکھنا ہے کہ وکلا کمیونٹی کے لیے اور ایک برج ہے یہ آفس بٹوین دی لائرز اینڈ دی جوڈیشری. تو وہ لوگ آنے چاہیے جو یہ بیسٹ کردار ادا کریں. تو اب کردار جو ہے وہ بہت اوپر جا چکے. پہلے وہ بیسک کام جو ہے ہم وہ بھول چکے. سب سے بیسک کام یہی ہے کہ ہمارے لائرز کی گرومنگ ہو، ہمارے عدالت میں امپروومنٹس آئیں، ہمارے جوڈیشل سسٹم میں امپروومنٹ آئیں. میں تو کرمنل جسٹس سسٹم پہ کامنٹ کر سکتا ہوں. کرمنل جسٹس سسٹم کو کتنی ریفارمز کی ضرورت ہے اس وقت. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی. خان صاحب 2018 میں بھی مینڈیٹ چوری کرا گیا تھا پاکستان کے عوام کا. اس وقت لاڈلے کوئی اور تھے تو ان کو لایا گیا. اس بار من پسند کوئی اور ہیں تو ان کو لایا گیا. مجھے خان صاحب سے کوئی محبت نہیں ہے، عمران خان صاحب سے، لیکن اگر ان کو الیکشن جیتا ہے تو پھر ان کا حق ہے. کچھ مسلم لیگ کے دوستوں کا یہ خیال ہے کہ شہباز شریف کی وجہ سے عالمی قیمتیں کم ہوئی ہیں. اب یہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ شہباز شریف نے کم کرائی ہے عالمی قیمت میں تیل کی کمی، یا چائنا کی اکانومی سلو ہوئی ہے اس لیے ہوئی ہے. تو شاید مرغا یہ سوچتا ہے کہ میری اذان دینے سے سورج نکلتا ہے. نہیں، سورج تو نکلے گا مرغا اذان دے یا نہ دے. 40 بچے ہمارے یہاں فوت ہو جاتے ہیں 28 دن سے پہلے، اور یہ حکومت ہم سے 40% ٹیکس لیتی ہے. 40 بچے 28 دن میں مر جاتے ہیں. تم شرم کرو، تم دنیا کے 2 نمبر خراب ہو. یعنی کہ اگر آپ 5 لاکھ روپے کماتے ہیں تو حکومت کہتی ہے 2.5 لاکھ روپے ہم کو دے دو. قانون سے اور آئین سے کھلواڑ کر رہی ہے یہ حکومت. اس پوری وارداتوں کی بات کری جائے گی. یہ فیصلہ جو ہے یہ کسی اور کو نہیں کرنا چاہیے کہ اس ملک کا وزیر اعظم کون بنے. اس ملک کی کوئی بھی قانون ہو، کوئی بھی آئین ہو، کوئی بجٹ کا بل ہو، آپ رات کے اندھیرے کیوں کرتے ہیں؟ دن میں بات کریں اس کی. شاہد خاقان عباسی صاحب ادھر تشریف لائے ہیں. کراچی بار ایسوسی ایشن سے بات کرنے کے لیے، پاکستان کی سب سے بڑی بار ایسوسی ایشن سے بات کرنے کے لیے، اور وہ بات کریں گے جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے اس کے بارے میں. اور نہ صرف اس کے بارے میں بلکہ جو قانون سے اور آئین سے کھلواڑ کر رہی ہے یہ حکومت، اس پوری وارداتوں کی بات کری جائے گی کہ یہ حکومت جو ہے، جو معیز جعفری صاحب نے بتایا کہ ایک مشکوک مینڈیٹ پہ یہ بیٹھی ہوئی ہے. آج ہم میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ کراچی ہوا یا سندھ کے دیگر علاقے ہوئے یا پنجاب یا کے پی یا بلوچستان، کہ اس کے اندر کس طرح دھاندلیاں کی گئی ہیں. اور لوگ کہتے ہیں کہ فلاں سیاستدان سے یا فلاں پارٹی سے اس کا مینڈیٹ چوری کیا ہے. یہ بات درست نہیں ہے. ایکچولی پاکستان کے عوام سے ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، اور پاکستان کے عوام کو موقع نہیں دیا گیا کہ وہ اپنے خود حکمراں انتخاب کر سکیں یا منتخب کر سکیں. اور یہ کوئی نئی روش نہیں ہے. سچی بات یہ ہے کہ 2018 میں بھی مینڈیٹ چوری کرا گیا تھا پاکستان کے عوام کا. اس وقت لاڈلے کوئی اور تھے تو ان کو لایا گیا. اس بار من پسند کوئی اور ہیں تو ان کو لایا گیا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ کسی اور کو نہیں کرنا چاہیے کہ اس ملک کا وزیر اعظم کون بنے، اس ملک کی پارلیمان میں کون بیٹھے. یہ فیصلہ تو ہم سب کا ہے. یہ فیصلہ تو پاکستان کی عوام کا ہے کہ اس ملک کی پارلیمان میں کون بیٹھے. اور یہ فیصلے کہ یہ پارلیمان جب جاتی ہے، جب بنتی ہے اور عوام کی ریپرزینٹیٹیو نہیں ہوتی، تو پھر وہ فیصلے کرتی ہو اگر قانون کے بارے میں قانون سازی کرتی ہو یا آئین سازی کرتی ہو،
اور آئین ایک عمرانی معاہدہ، یہ ایک سماجی معاہدہ ہے لوگوں کے بیچ آپس میں بھی اور لوگوں اور حکمرانوں کے بیچ میں، کہ یہ ہمارے حقوق ہیں اور یہاں آپ کی حدیں ہیں، اس حد سے حکومت حد پار نہیں کرے گی. اور یہ معاہدے کو بھی انہوں نے چینج کر دیا. اور آج جو انہوں نے بات کی تھی 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے کہ یہ انصاف آسان ہو جائے گا، انصاف سستا ہو جائے گا، وہ تو کوئی بات نہیں ہوئی ہے. اور کوئی بھی قانون ہو، کوئی بھی آئین ہو، کوئی بجٹ کا بل ہو، آپ رات کے اندھیرے کیوں کرتے ہیں؟ دن میں بات کریں اس کی. آپ عوام کو بتائیں کہ یہ ہم کرنے جا رہے ہیں آپ کے معاہدے میں تبدیلی، ہم یہ کرنے جا رہے ہیں آپ کے بجٹ میں تبدیلی، ہم یہ کرنے جا رہے ہیں معیشت کی پلاننگ میں تبدیلی، اور عوام کے سامنے وہ بات رکھیں. آپ کیوں چھپا کے کرتے ہیں اگر آپ کے دل میں کوئی چور نہیں ہے تو یہی بات نہ صرف آئین اور قانون کے زمرے میں آتی ہے، جو کہ شاہد صاحب اب بات کریں گے اور جو کہ معیز بھائی نے بات کی ہے، بلکہ معیشت کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ حکومت نے آج تک کوئی معیشت کا ایسا ریفارم نہیں کیا کہ جس سے پاکستان کے عوام کا کوئی بھلا ہو. جیسے بھی یہ حکومت آئی ہے، لیکن اس وقت یہ حکومت ہے، جب یہ حکومت آئی تو اس کو فنڈامنٹل اصلاحات کرنی تھی، اس نے یہ نہ کیا. پاکستان کے اندر یہ دنیا بھر میں دو اصول ہوتے ہیں ٹیکسیشن کے، ایک کو کہتے ہیں ہاریزونٹل ایکویٹی، ایک کو کہتے ہیں ورٹیکل ایکویٹی. ہاریزونٹل ایکویٹی یہ ہوتی ہے کہ برابر کمانے والے لوگ برابر ٹیکس دیں گے، کہ اگر آپ یہاں پہ وکیل ہیں اور آپ 3 لاکھ روپے کما رہے ہیں تو آپ بھی اتنا ٹیکس دیں گے، اور کوئی اور کام کر رہا ہے تو وہ بھی اتنا ٹیکس دے گا، بشرطے کہ اس کی انکم بھی 3 لاکھ ہو. لیکن یہاں پر 50,000 روپے کی تنخواہ دار کے اوپر آپ نے انکم ٹیکس لگا دیا، لیکن کسی کی ہزاروں ایکڑ کی اراضی ہو زرعی تو اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے. آپ نے یہاں پر 75,000 روپے تنخواہ والے کے ٹیکس بڑھا دیا اس بار بجٹ میں، لیکن اربوں روپے کی سبسڈی دیتے ہیں جن کو آپ فرٹیلائزر کمپنیز کو، ان کے اوپر کوئی پریشانی نہیں ہے. آپ نے کروڑوں روپے کی، اربوں روپے کی جائیداد کے اوپر پراپرٹی ٹیکس صوبوں نے نہیں لگایا، لیکن آپ نے 75,000 روپے کی تنخواہ کے اوپر ٹیکس لگانا شروع کر دیا. آج پاکستان میں معذرت کے ساتھ آج پاکستان میں تنخواہ دار طبقے کے اوپر 38.5% ٹیکس ہے. یعنی کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ تم اگر 10 روپے کماؤ تو 4 روپے اس میں ہم کو دے دو. آج پرائیویٹ بزنس انڈیویجولز، کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، کوئی لائر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، جو آپ کی آمدن ہے، حکومت کہتی ہے 49.5% پیسے ہم کو دے دو. یعنی کہ اگر آپ 5 لاکھ روپے کماتے ہیں تو حکومت کہتی ہے 2.5 لاکھ روپے ہم کو دے دو. کمپنیز کے اوپر اس سے بھی زیادہ ٹیکس ہے. مجھے بتائیے کہ کیا حکومت آپ کو یہ سروس دیتی ہے کہ آپ کو 5 لاکھ روپے آمدن میں سے 2.5 لاکھ روپے حکومت کو دینے چاہیے؟ ایسے ٹیکس تو فن لینڈ میں ہوتے ہیں، ناروے میں بھی نہیں ہوتے، جہاں پہ وہ جس کو کہتے ہیں کہ کریڈل ٹو گریو سروسز دیتی ہے، کہ پالنے سے لے کے قبر تک سروس دیتی ہے. یہ حکومت کیا کرتی ہے؟ پاکستان کے اندر جب گرمی ہوتی ہے کڑاکے کی تو بجلی چلے جاتی ہے، جب تیز سردی ہوتی ہے تو گیس ختم ہو جاتی ہے. ایک موبائل فون چلتا تھا پہلے، اب وہ موبائل فون بھی انہوں نے خراب کر دیا. یہاں پہ کسی کی موت آ جائے تو قبر ڈھونڈنا مشکل ہوتی ہے، یہ آپ سب جانتے ہیں. قبر کا انتظام کرنا پاکستان میں اور اس شہر کراچی میں ایک وبال جان ہے. پانی پینے کا اس ملک کے اندر ہم نہیں دے سکتے، وہ بھی ایک لانا جامع وہ ہو گیا ہے. جان کی مشکل آ گئی یہ پانی پینے کا دینے. اس پورے کراچی شہر کے اندر آپ کو کہیں پانی نہیں ملتا. امیر علاقوں میں رہتے ہیں آپ ڈیفینس میں تو پانی نہیں ملتا، لیکن کم از کم ان لوگوں کے پاس اس کی قدرت ہوتی ہے کہ وہ پانی خرید سکتے ہیں. جو لوگ بلدیہ میں رہتے ہیں، جو لوگ اتحاد ٹاؤن میں رہتے ہیں، جو دور دراز کے علاقوں میں رہتے ہیں، جو غریب ترین لوگ ہوتے ہیں، ان کو بھی پانی نہیں ملتا. یہ حکومت اپنی بات کرتی ہے کہ یہ ملک مشکل حالات میں نکل رہا ہے، ہم کو سیکریفائز کرنی ہوگی، ہم کو قربانی دینی ہوگی. ہم اپنے ملک کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. ہم محب وطن پاکستانی ہیں، سارے کے ساری من حاصل قوم، ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن یک طرفہ قربانی کیوں دینی ہے؟ اگر ہمارا ٹیکس بڑھایا گیا ہے، ہماری جیب سے پیسے نکالے گئے ہیں،
ہمارا بجلی کا بل 3 گنا بڑھایا گیا ہے، ہمارا گیس کا بل دگنا کیا گیا ہے، تو پھر حکومت کیوں قربانی دیتی ہوئی نظر نہیں آتی؟ ایسا کیوں ہے کہ حکومت نے اپنے اخراجات 24% بڑھا دیے؟ ایسا کیوں ہے کہ حکومت نے پی ایچ ڈی پی جو ہے وہ 65% بڑھا دیا؟ ایسا کیوں ہے کہ حکومت نے 600 سے 700 ارب روپیہ 600 سے 700 ارب روپیہ اس ملک کا، آپ لوگوں کا، ٹیکس پیئرز کا پیسہ صوبائی حکومت نے اور وفاقی حکومت نے اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو دیا ہے خرچہ کرنے کے لیے؟ وہ حکومت ہم سے قربانی مانگ رہی ہے جو 700 ارب روپے اڑا رہی ہے. اور آج پاکستان جہاں کھڑا ہے وہ کہتے ہیں مہنگائی کم ہو گئی. میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، نہ کوئی آپ کی اسٹریٹجی ہے، نہ آپ کا کوئی سر ہے، نہ پیر ہے، اور ہم سارے لوگوں کو یہاں دھکے میں لگوایا ہوا ہے. قرض کی گرفتاری ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیڈرشپ تو نہیں گرفتار ہو سکتی. لیڈرشپ گرفتار ہو گئی تو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب سے مذاکرات کون کرے گا؟ کہتے ہیں کہ عمران خان کا فیصلہ ہے. خان صاحب کے فیصلے سار آنکھوں کے اوپر ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں، اندر جیل میں ان کو پتہ ہی نہیں جا رہا کہ باہر کیا ہو رہا ہے. اعجاز چودھری کے اوپر مشکل وقت ہے. مجھے آپ بتائیں، اعجاز چودھری صاحب جیل میں ہیں، کبھی کوئی ملنے بھی گیا ان سے کہ یہ آپ بتائیے 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر آپ کی کیا اوپینین ہے؟ محمود الرشید سے ملنے بھی گئے ہیں، کوئی یاسمین راشد سے ملنے بھی گئے ہیں، عمر چیمہ، اپنا یہ شاہ محمود قریشی، ان کی اوپینین کوئی میٹر نہیں. کوئی صبح اٹھ کے جیل لگا کے بالوں بھی اتنے بڑے بڑے رکھے ہوئے ہیں سب نے، جیسے پتہ نہیں یہ کوئی ٹی ٹی پی کے نمائندے ہیں. یہ کیا، یہ کوئی مذاق ہے؟ لوگ مر گئے ہیں، پرچے ہو کہ لوگوں کا بیڑا غرق ہو گیا. 1000 آدمی اس وقت جو ہے وہ جیل میں تھا، آکے اپنے آپ کو ڈان کارلونے سمجھ رہے ہیں، گاڈ فادر کے، بالکل احمقوں کی طرح ریئیکٹ کر رہے ہیں. بھئی آپ کی پوری لیڈرشپ کے اوپر کیسز ہیں کرمنل، بجائے اس کے کہ آپ ان عدالتوں میں ساتھ پیش ہوں، ورکرز کے ساتھ پیش ہوں. آپ صبح اٹھتے ہیں جیل لگا کے 2 بجے جی ہم نے کرنا، اور پھر ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ جی ورکرز کی گرفتاری ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیڈرشپ تو نہیں گرفتار ہو سکتی. لیڈرشپ گرفتار ہو گئی تو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب سے مذاکرات کون کرے گا؟ ان سارے یہ جو پریزنٹ لیڈرشپ ہے، اس میں سوائے یہ کہ یہ کوئی صبح اٹھ کے جیل لگا کے بالوں بھی اتنے بڑے بڑے رکھے ہوئے ہیں سب نے، جیسے پتہ نہیں یہ کوئی ٹی ٹی پی کے نمائندے ہیں. یہ ہم نے تو سنا ہی نہیں تھا. وہ مہذب بندہ ہوتا ہے. جس آدمی کا آپ اندازہ لگائیں کہ 2024 میں جس آدمی کا لینن جو ہے وہ لیڈر ہے، کمیونسٹ جو 1970 میں بھی کوئی بات ہو نا، کوئی لینن کا لیڈر ہو تو بندہ سمجھتا بھی ہے، تو 2024 میں جو آدمی لینن کو اپنا لیڈر مانتا ہے اس کی کتنی عقل ہوگی، اس سے آپ اندازہ لگا لیں. پوری پارٹی جو ہے اس کو انہوں نے ڈس ارے میں ڈال دیا. روزانہ صبح اٹھیں گے جیل شیل لگا کے، کافی شافی پی کے، اور اپنا کہیں گے یہ آج سارے کارکن نکل آئیں اور جی 4 بجے فلانی جگہ پہنچ جائیں. پھر 4 بجے کہیں گے نہیں جگہ بدل لیتے ہیں، آپ 6 بجے پہنچ جائیں. کیا، یہ کوئی مذاق ہے؟ لوگ مر گئے ہیں، پرچے ہو کہ لوگوں کا بیڑا غرق ہو گیا. 1000 آدمی اس وقت جو ہے وہ جیل میں تھا، جس میں عمران خان کی بہنیں شامل ہوئیں. آپ کا لاہور میں کوٹ لکھپت جیل بھر گئی ہے، آپ کی کیمپ جیل بھر گئی ہے. پاکستان کی جیلیں بھری ہوئی ہیں تحریک انصاف کے لوگوں سے، اور یہ سارے بس جیل شیل لگا کے اٹھ کے کافی شافی پی کے کہہ دیتے ہیں جی فلانی جگہ آ جاؤ. نہ کوئی آپ کی اسٹریٹجی ہے، نہ آپ کا کوئی سر ہے، نہ پیر ہے، اور ہم سارے لوگوں کو یہاں دھکے میں لگوایا ہوا ہے. پورے پاکستان میں اس وقت میرا پورا خاندان ای سی ایل کے اوپر ہے. ہم غدار ہیں اور ماشاءاللہ سارے ای سی ایل کے اوپر ہیں، سارے کیس بھی بھگت رہے ہیں، 7 مہینے جیل بھی بھگت لی، بدترین تشدد بھی ہو گیا. اور یہ لوگ سارے جو ہیں وہ ان کی عیاشی لگی ہوئی ہے. پہلے کہتے ہیں کہ عمران خان کا فیصلہ ہے، خان صاحب کے فیصلے سار آنکھوں کے اوپر ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں، اندر جیل میں ان کو پتہ ہی نہیں جا رہا کہ باہر کیا ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا، پہلے میں سوچ رہا تھا وہ کہ گلشن کی بربادی کو ایک ہی بزدار کافی تھا، ہر شاخ پہ بزدار بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا. میں تو یہ سوچ رہا ہوں. جلسے کرنے ہیں جی، وہ ایک کہہ رہے ہیں کراچی کر لیتے ہیں، ایک پشاور کر لیں، کوئٹہ کر لیں. تو میں نے کہا آپ ایک جبوتی کر لیں، ایک کوئی کینیا میں کر لیں، اگر اتنے محفوظ ہی کرنے ہیں تو. 450 دن ہو گئے ہیں عمران خان کو جیل میں، کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے عمران خان کو جیل سے باہر میں لانے کی. ہمارا لیڈر عمران خان ہے، ہم تو نہیں جانتے باقی کسی کو. عمران خان کہہ دے ہمیں شٹ اپ کہہ دے، ہم چپ ہو جائیں گے، لیکن اس کی رہائی کی بات تو کوئی کرے. نہ اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی ہے، نہ کوئی سیاسی حکمت عملی ہے.
بس فلانے کو بھی نوٹس دے دو، فلانے کو بھی. 4 دن پہلے سارے بتا رہے تھے کہ جناب ان کے اوپر ظلم ہوا، MNAs کے اوپر، ان کے بچے اٹھائے گئے، اور ہوا بھی. ساری کوئرجن چھوڑ کے ان کو نوٹسز دی جا رہے ہیں، آپ کو نکال دیں گے ہم. آپ ایک بات پہ رہیں، یا انہوں نے پیسے لیے ہیں یا ان کے اوپر ظلم ہوا ہے. سمجھ ہی نہیں ہے. بچوں جیسی جو ہے کھلنڈرے لوگوں کے ہاتھ میں پارٹی ہے. میری تو یہ گزارش ہے، اور یہ روز اوپر سے یہ کہہ دیتے ہیں آ کے، جو سیکرٹری انفارمیشن صاحب وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ KP CM ہاؤس میں ورک فرام ہوم کر رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جی وہ بشرا بی بی کو سیاست میں نہیں آ سکتی، جی علیمہ خان سیاست میں نہیں آ سکتی. بھئی اور کون آئے گا؟ جن کا خاوند میرے خود اپنے ساتھ جو ہوا 7 مہینے، پارٹی کتنی نکلی ہے؟ صرف خاندان ہی کھڑا ہوا نا. آخر میں خاندان نہیں کھڑا ہونا ہوتا ہے. 100% بشرا بی بی اور علیمہ خان سے میں اپیل کرتا ہوں، آپ بالکل جو ہے وہ سیاست میں بھی آئیں، وہ آپ اس پارٹی کو قیادت بھی دیں، اور آ کے عمران خان کو باہر نکالنے کی حکمت عملی بنائیں. یہ ان کھلنڈروں کے ہاتھ میں نا پارٹی چھوڑ دیں، ان سے کچھ نہیں ہونا. اور نہیں ہوا. 450 دن سے عمران خان اندر ہے اور پاکستان ڈوب رہا ہے. عمران خان کو جب اندر ہے، پاکستان کی سیاست میں ٹھہراؤ نہیں ہے، تو نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ پاکستان کو ہو رہا ہے. پاکستان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا ہے. IMF کا انہوں نے پہلے یہ اپنی 26ویں ترمیم لے کے آئے ہیں. انہوں نے کہا 26ویں ترمیم سے بڑا جناب ہم ہینڈل کر دیں گے. اب کل سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے رونا مچایا ہوا ہے کہ جی وہ جج استعفیٰ کیوں نہیں دے رہے. بھئی کیوں دیں استعفیٰ؟ سینئر موسٹ ججز ہیں، انہوں نے اپنا کردار رکھنا ہے، وہ کیوں آپ کے کہنے کے اوپر استعفیٰ دیں؟ اور سپریم کورٹ کھڑی ہوگی. یہ بھی نون لیگ کی، پیپلز پارٹی کی ان کی غلط فہمی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی ہے تو پتہ نہیں ہم نے کیا تیر مار دیا ہے. یہ جوڈیشری واپس کھڑی ہوگی، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے. آپ جوڈیشری کا گلا کاٹ رہے ہیں اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں آگے سے ریزسٹنس نہیں ہوگی؟ آگے سے ریزسٹنس ہوگی، اور یہ آپ کو نظر آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. میرے خیال میں یہ جو 27ویں آئینی ترمیم لانے کی اب باتیں ہو رہی ہیں، یہ گھبراہٹ کی باتیں ہیں. 26ویں آئینی ترمیم سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ ججوں کو ڈرانے پہ آ گئے ہیں کہ جی اگر آپ 26ویں پہ نہیں مانیں گے نا تو ہم آپ کا اور گلا دبا دیں گے، ہم آپ کی 27ویں آئینی ترمیم لے آئیں گے. یہ آئینی ترمیم ہے یا کوئی اپنا چورن کا ڈبہ ہے؟ ہر روز جناب ایک نیا چورن. آج 26ویں آئینی ترمیم کر لو، آج 27ویں کر لو، تو پھر آپ اکٹھا ہی یہاں پہ کوئی اور کام کر لیں. اس طرح ملک نہیں چل سکتا. ملک میں لوگوں کی تباہی ہو گئی ہے. ورکنگ کلاس جو ہے، سیلریڈ کلاس جو ہے، اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے. ہمارے تیل بجلی کے پیسے دینا مشکل ہو گیا ہے. مہینے کی بجلی دینا، روز ہمیں بتاتے ہیں سٹاک مارکیٹ آج 87,000 کے اوپر چلی گئی. وہ بھائی سیدھی بتاؤ کہ 2017 میں بھی $40 بلین کے اوپر تھی، آج بھی $40 بلین کی ٹوٹل اس کی ویلڈ ہے. کیا بڑھ گئی ہے؟ ایسے جھوٹ کے اوپر ملک نہیں چلتا. اور بس اس وقت میرے نظر میں عمران خان کو باہر لانے کے لیے واحد اسٹریٹجی PTI کی یہی ہے، بشرا بی بی اور علیمہ خان آگے آئیں اور وہ پارٹی کو قیادت فراہم. اچھا سر، یہ بتا دیں آپ جن لوگوں پہ تنقید کر رہے ہیں، آپ جن پہ تنقید کر رہے ہیں، وہ اور عوام یہ سمجھتی ہے کہ آپ نے مشکل وقت میں عمران خان کا تب ساتھ چھوڑا. آپ ان کو کلیریفائی کیسے کریں گے کہ آپ نے ساتھ نہیں چھوڑا؟ آپ پہلی بات یہ ہے کہ کیا مشکل وقت ختم ہو گیا؟ مشکل وقت تو آئی ہم پہ ہے. جن پہ مشکل وقت نہیں آیا ان پہ تو آیا ہی نہیں ہے. ہم پہ مشکل وقت ہے، وہ ابھی بھی جاری ہے. میں ECL پہ ہوں، میرے بھائی ECL کے اوپر ہیں. 48 کیسز ہم بھگت رہے ہیں، پتہ نہیں کب ہم دوبارہ جیل چلے جائیں. مشکل وقت تو ہم پہ ہی تھا اور ہم ہی اس سے گزر رہے ہیں. یہ جو کوئی بندے جو کہتے ہیں نا کہ جی مشکل وقت میں، تو مشکل وقت ان کے اوپر تو آیا ہی نہیں. شعیب شاہین پہ کون سا مشکل وقت آیا، یا سلمان اکرم راجہ پہ کون سا مشکل وقت آیا ہے؟ رؤوف حسن کے اوپر 7 دن مشکل وقت آیا ہے. باقی کس کے اوپر مشکل وقت آیا ہے؟ وہ تو سارے ابھی KP جیل میں، KP کے CM ہاؤس میں بیٹھے کافیاں پی رہے ہیں. یہ ایسے بکواس ہے. یہ لوگوں کو ایسے احمقانہ. اور مشکل وقت ان ورکرز کے اوپر ہے جو سارے بیچارے 18. اعجاز چودھری کے اوپر مشکل وقت ہے. مجھے آپ بتائیں، اعجاز چودھری صاحب جیل میں ہیں، کبھی کوئی ملنے بھی گیا ان سے کہ یہ آپ بتائیے 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر آپ کی کیا اوپینین ہے؟ محمود الرشید سے ملنے بھی گئے ہیں کوئی؟ یاسمین راشد سے ملنے بھی گئے ہیں؟ عمر چیمہ، اپنا یہ شاہ محمود قریشی، ان کی اوپینین کوئی میٹر نہیں کرتی پارٹی میں. یہ لوگ جو ہیں، میری گزارش یہی ہے، عارف علوی صاحب ہے، اسد کیسر صاحب ہے، آپ مہربانی کریں پارٹی پہ. عمران خان تو جیل میں، ان کو جو یہ بتائیں گے جا کے اس کے مطابق فیصلے کریں گے، اور یہ غلط انفارمیشن دے رہے ہیں. آپ مہربانی کریں، آپ آگے آئیں، بشرا بی بی اور علیمہ خان کو ساتھ لیں اور آپ لیڈرشپ دیں. آپ لوگ گھروں میں بیٹھ گئے ہیں جا کے.
کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ لیڈ تو کہیں سے بھی ہو سکتا ہے، جب وہ فیصلہ تو کریں نا. یہ روز آ کے کہہ دیتے ہیں جی وہ سیاست میں نہیں آئیں گی، جی ان کو آنا نہیں چاہیے. کیوں نہیں آنا چاہیے؟ 450 دن ان کے خامد ہو گیا، عمران خان جیل میں ہے، تو بشرا بھی نہیں لڑیں گی تو کون لڑے گا؟ فارورڈ بلاک کی کیا حیثیت ہے یار؟ یہ جو سارے لوگ عمران خان کے نام کے اوپر اکانومی انہوں نے بنائی ہوئی ہے، فارورڈ بلاک کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت؟ ایک سمپل سا سوال ہے، کیا آپ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پر تنقید اس لیے کریں گے آپ دوبارہ ریلیونٹ ہو سکتے؟ میں ہوں ہی ریلیونٹ، میرے سے زیادہ ریلیونٹ کون ہے؟ میں ریلیونٹ کب ہوا ہوں؟ میں تو سب سے زیادہ، مجھے کیا پرابلم ہے یار؟ ٹی وی پہ آنا میرے لیے کوئی پرابلم ہے؟ اس پہ آنا کیا پرابلم ہے؟ میرے سے زیادہ ریلیونٹ کون ہے؟ اور یہ تنقید بھی ہوتی رہتی ہے، تعریف بھی ہوتی رہتی ہے، میں اپنے ویوز نہیں بدلتا. میرے ایکسٹریمسٹ پہ ویوز وہی ہیں، میرے پارٹی کے اوپر ویوز وہی ہیں میرے. میں اس پہ نہیں آتا کہ فلانے نے تنقید کر دیا. پارٹی کی جو پی ٹی آئی کی جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ بار بار آپ کے سردے میں سینئر کون سی ہے؟ وہ دو چار جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ترلے کرتے ہیں آپ جو ایسا بات کر رکھیں، ہم مظلوم ہیں، ظالم پر بات کریں، آپ ہمیں تنقید کا کھانا بناتے جا رہے ہیں. وہ تو ظالم کے تو ہم ظلم سہ رہے ہیں نا. ظالم پہ کیا بات کریں؟ ظلم ہی ہم پہ ہو رہے ہیں، ہم ہی سب سہ رہے ہیں. اور وہ جو ظلم کر رہے ہیں ان پہ بات کریں آپ. وہ تو ان کے اوپر روز ہم ہی بات کرتے ہیں. ہم کیوں 7 مہینے جیل میں رہے ہیں؟ ظلم پہ بات کرنے میں جیل میں رہے ہیں نا. بہرحال ایشو یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں لیڈرشپ کی ضرورت ہے، اور میرے خیال میں اس وقت جس طرح میں نے کہا ڈاکٹر عارف الوی، اسد کیسر، بشرا بی بی، علیمہ خان، یہ آگے بڑھے اور پارٹی کو لیڈرشپ دیں اور ان کلنڈروں سے ہماری جان چھڑوائیں. تھینک یو.